बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मेरे साथ मुझसे भी बड़े मेज़बान हैं इमरान रियाज खान साहब। आजकल हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है क्योंकि आजकल हमारी बोरियत जो थी बिल्कुल वो उसमें काफ़ी कमी आई है। उसकी वजह ये है कि हम एक कार खैर इमरान भाई ने शुरू किया और मैं उनका एक मामूली सा हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब हूँ। वो ग्रामर पढ़ा करते थे अंग्रेजी की, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता था, इज आर एम। तो मैं उसी नौइयत का एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब हूँ। इमदादी फेल कहते हैं इसको, और छोटे छोटे काम करने वाला। तो इसलिए तो फंड रेजिंग पे हम निकले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि ज़रा हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं दुखी, उनकी ज़रा मदद हो जाए। और आज हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे थे। तो सूरत हाल ये है कि बहुत सारी डिस्कशन हुई हैं। अब जरा बात करते हैं सियासत पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो इमरान भाई, 18 सितंबर को सुना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बरतानिया आने का इरादा रखते हैं। 21 सितंबर को उन्होंने जाना है उधर अमेरिका। UN जनरल असेंबली का इजलास है, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ होंगे। तो एक तो उनके आने का प्लान है और यहाँ पे कोई 500 आदमियों का टारगेट है रखा हुआ फिलहाल। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का फोरम है उसके ज़रिए से। और आपको मालूम है कि उसका बजट भी काफ़ी है, 6 अरब रुपया भी एक बताया कि 6 अरब रुपया उसका बुनियादी मकसद होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का मकसद है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की भलाई के लिए कोई अच्छे काम किए जाएं। तो वो एक अलग चैप्टर है। तो इंतज़ाम किया जा रहा है लंदन में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान डूबा हुआ है कर्जों में और उसके बाद सैलाब में, तो ये इवेंट रखने की क्या जरूरत पेश आई? देखिए इसमें साबिर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। बल्कि रहने के लिए क्या कि आप हिस्सा है हर चीज का, और आपकी बड़ी मेहरबानी है जो इस वक्त इस मुश्किल में आप खुद भी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानियों के लिए आपने आगे बढ़ के बड़ा जबरदस्त तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच साबिर भाई। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की मदद करे, हम सबकी मदद करे। आ जाए इस मामले पे तो देखें, एक तासुर क्रिएट करना चाह रहे हैं आसिम मुनीर साहब कि उनकी एक्सेप्टेंस बहुत है। अभी ब्रसल्स में एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें कैमरा अलाउड नहीं था, कोई अंदर नहीं जा सकता था, तो पाकिस्तानियों को वहां छोड़ा नहीं उन्होंने। और पूरे यूरोप से उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे। फिर वहां से सुहेल वड़ाइस साहब ने कोई कहानी निकाल दी बाहर, और वो एक पंगा पड़ गया लंबा चौड़ा। बड़ी मुश्किल माफी तलाफी हुई, वो मामला रफा दफा हुआ। फिर बल्कि माफी वाला कॉलम भी हटवा दिया गया बाद में। तो ये एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में स्पेशली आसिम मुनीर साहब और उनके लोगों में ये एक सोच है कि वो ये साबित करें कि ही इज द बेस्ट, और वो चीजों को लीड भी कर सकते हैं। और उनकी एक्सेप्टेंस बहुत है जी ओवरसीज पाकिस्तानियों में। सोशल मीडिया के लिए उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने डिजिटल मीडिया अपना खड़ा किया। अब सुनने में आ रहा है कि लगभग 10 चैनल्स हो गए हैं, जिसकी जो उनकी तनख्वाहें और उनके सारे वसाइल वो कौम के पैसे से जाते हैं, यानी पाकिस्तानियों की जेब से चैनल्स चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। जी, पाकिस्तानियों के चैनल से जेब से चैनल चल रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के लिए चल रहे हैं, और काम भी कोई इतना खास वो लोग नहीं कर रहे, वो हमारे सामने ही है। लोगों में एक्सेप्टेंस उनकी नहीं है। अब इसी तरह वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में ये साबित करना चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ना सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि अब वो ये मामला संभाल सकते हैं, इनको कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमें मिलते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि हमें बाकायदा जो एम्बेसी है या उसका स्टाफ है या जो उनके ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो हमें ये कहते हैं कि आप नवाज शरीफ को गंदी गालियां दें, आप वजीर आजम को, वजीर आला को, उन्हें आप बहुत गंदा कहें, आप गालियां दें उन्हें बेशक, लेकिन आप आसिम मुनीर को कुछ ना कहें, उनके ऊपर आप तनकीद ना करें, उनके लिए आप गुंजाइश पैदा करें। तो अब दोबारा आसिम मुनीर साहब का एक प्लान किया जा रहा है कि उनको लाया जाएगा यहाँ बरतानिया में, उसके बाद वो अमेरिका भी जाएंगे। उनके अंदर ना एक सियासतदान वाली ख्वाहिश तो मौजूद है जी, यानी ऐसा लगता है उन्हें देख के ये उनको उनका ओहदा या आइन में इन चीजों की गुंजाइश नहीं है कि आर्मी चीफ जाए जाके ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलकर खिताब करें, उनका ये काम नहीं है।
یہ یا یورپ میں آئے آ کے یا پاکستانی کمیونٹی سے مل کے خطاب کرے، ان کا کام ہی نہیں ہے نا. یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ آئے اور آ کے پاکستانیوں کے ساتھ کرے. اور سرکاری محکمے اور ادارے ہوتے ہیں انٹریکشنز کے لیے، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. تو جو سرکاری ملازم ہے وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہوتا ہے، وہ سیاست نہیں کرتا. لیکن یہاں پی ایم ایل این کے حلقوں میں زور لگایا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ آپ بتا رہے ہیں جو پاکستانیوں کی تنظیم ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا. تو طریقہ کار یہ ہے نہیں، کہ یہ گورنمنٹ آف سرکاری ہے، پاکستان کی تنظیم ہے. ایکچولی سرکاری جی ہے ہاں، لیکن پاکستانیوں کے نام پہ بنی ہوئی ہے نا. جی ہاں، اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں کہ کسی طرح 500 بندہ اکٹھا کریں، جی ایک ایک بندے کی اسکروٹنی کی جائے گی. کی جا رہی ہاں ہے. بالکل ایک ایک بندے کی. ہاں اور یہ بندے صرف یہاں سے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو خبر دینے والا ہوں کہ انہوں نے جو لسٹیں بنائی ہیں نا ان میں کچھ بندے پاکستان سے بھی آئیں گے، کچھ بندے یورپ سے بھی آئیں گے. یورپ سے، میجورٹی یورپ سے. بالکل یورپ سے بھی آئیں گے. اپنے بندے مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں نا، اس شہر میں 5 ہاں بندے جی، ہیں، اس شہر میں 8 بندے ہیں. جس طرح پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک پروگرام کروایا تھا، جی ہاں، جی ہاں. اس میں گجرات سے بندے آ گئے تھے. اور اس میں پی ایم ایل این کے اور مسلم لیگ کاف کے بندے جو ہیں انہیں انوالو کر کے انہوں نے وہ پروگرام کیا تھا. اور وہ ایک خالصتاً سیاسی پروگرام تھا جس میں عاصم منیر صاحب گئے تھے. جی اسی طرح یہاں پہ برطانیہ میں ایک سیاسی پروگرام کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور یہاں پروگرام کر کے دکھائیں گے اور پروگرام ہوگا یہاں پہ. اب یہ کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ پاکستان سے بھی لائے جائیں گے، ہوں، لوگ یہاں پہ پہنچائے بھی جائیں گے. بندے شارٹ لسٹ کیے جا رہے ہیں، یورپ سے بھی بندے آئیں گے، برطانیہ میں سے بھی بندے ہوں گے، یہاں اسمبلی کا سٹاف بھی ہوگا. تو ٹارگٹ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، کوئی 400-500 بندے کا ٹارگٹ ہے، تو وہ تو شاید یہ پورا کر لیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ باہر جو پاکستانی آ جائیں گے انہیں کیسے نمٹنا ہے. ایک اور اس سے آگے ابھی آپ نے گفتگو میں ایک بات کی تو یہ میں نے بھی سنا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے احتجاج کرنا ہے کریں، لیکن اس میں آپ نے زرداری صاحب کے خلاف نعرے ہاں ان لگانے کی ہیں. فوٹو لے آئے آپ. ہاں ان یہ کی انہوں نے کہا ہے، فوٹو. وہ بتایا مجھے. ہاں جی، اگر یہ زرداری صاحب کی فوٹو لیں، نواز شریف کی فوٹو لیں، عاصم منیر صاحب کی فوٹو کوئی نہ لے کے آئے، ہاں یہ انہوں نے کہا ہے. جی کہا ہے انہوں نے کہ جی فوٹو آپ ہمیں آصم صاحب کو کچھ نہ کہ آصم منیر صاحب کو، باقی آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہاں تک بھی کہا گیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے نا، میں نے جو یہاں اوورسیز پاکستانیوں سے پتہ کیا وہ بڑے اگریسو ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی اگر یہاں پہ یہ پبلکلی ایک پروگرام کریں گے تو برسلز میں تو ہو گیا، یہاں پہ ہم کرنے نہیں دیں گے. اور اگر یہ کریں گے تو دیکھیں ڈیموکریسی ہے نا اس ملک میں، عاصم منیر صاحب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جنرل باجوہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی چاہے یہاں پہ کر سکتا ہے، اس کو منع تو نہیں کر سکتے آپ. لیکن وہ جو پروگرام ہے اس کے باہر کیا ہوگا اس کے بارے میں اب اسیسمنٹ کی جا رہی ہے. برسل والے کا میں بتا دوں کہ وہی اسٹریٹجی ادھر اپلائی کی جائے گی. تو برسل والے میں یہ تھا کہ انہوں نے کیا کہ ایک ایک بندے کو کہا کہ بھئی آپ نے 5 آدمی لا سکتے ہیں، اور کوئی باقی قیام و طعام کا کوئی کھانا وغیرہ فری ہے. قیام و طعام کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور قیام و طعام کا آنے جانے کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ 5 بندے آپ کی رسپانسبلٹی ہوں گے، کوئی وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی مس بیہیو نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے سیکیورٹی کی گئی تھی، اور میرے اپنے دوستوں سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایک میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں جو ابھی تک دبی ہوئی ہے، اور یہ مجھے کم از کم بھی 10 سے 12 لوگ بتا چکے ہیں برسلز کے حوالے سے. برسل میں سہیل وڑائی صاحب نے لکھا، لیکن اس میں اتنی اگریسو تھے جنرل صاحب، انہوں نے پتہ ہے کہا کہ جی یہ جو باہر بیٹھے ہیں جو کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں بتائیں آپ کا پلان کیا ہے. یہ سوال کیا گیا سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، کوڈ ان کوڈ بتا رہا ہوں. اب اگلی بات، تو جنرل صاحب نے کہا، بتانے والوں نے 10، کم از کم 10 بتانے والوں نے بتایا کہ جنرل صاحب نے کہا یو شوڈ سلیپ آن دیئر فیسز. یہ وہاں پہ 500 آدمیوں کو کہا کہ یو شوڈ سلیپ آن دیئر فیسز. تو اس لیے آپ بھی اپنا فیس بچا کے رکھیں، اور میں بھی بچا کے رکھتا ہوں، اور باقی بھی جتنے بھی ہمارے نہیں، ہم دوست. یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ان کے منہ پہ سلیپ کرے، یہ ہم نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ان کے منہ پہ سلیپ کرے، کوئی چیز مارے انہیں اٹھا کے، یہ نامناسب ہوتا ہے. ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلنے چاہیے، اور انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہونی چاہیے. ہر آدمی کی شخصی آزادی ہے، اس کا تحفظ ہونا چاہیے. وہ باہر آ کے انسٹیگیٹ کرنا لوگوں کو مارنے کے لیے، اس پہ تو باقاعدہ کیس ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یقیناً سنیں گے اس بات کو،
اگر وہ تردید کرنا چاہیں اس بات کی تو بالکل مجھے بھیجیں، تو اس کی ہم تردید بھی چلا دیں گے، اور اگر ان کی طرف سے تردید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بات میں صداقت ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تو آپ یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں 9 مئی کا، دوسری طرف یہ کون سا قانون، کون سا اخلاق یہ کہتا ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے اور اتنے اعلیٰ ترین عہدے پر بیٹھ کے آپ اس طریقے سے کریں، خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے یا کسی اور کو، اور کوئی بھی وہ کہہ سکتا ہے جی ہمیں تو صاحب نے بولا تھا یو شوڈ سلیپ آن دیئر فیسز، لہٰذا میں نے تو اپنی قومی فریضہ ادا کر دیا تو نہیں ہوئی۔ وہ تو پھر آپ کے پاس ڈیفینس کا ہاں جی، اختیار ہوتا ہے نا، جو آئے گا اس ہاں کو جی، دیکھیں گے بھی۔ صابر بھی سوال ایک اور ہے، جی جو پلاننگ ہو رہی ہے ادھر اسٹیبلشمنٹ کی کہ عاصم منیر صاحب کو انٹرنیشنلی ان کی برانڈنگ کی جائے، جی ڈو یو نو کہ دوسری طرف بھی ایک پلاننگ ہو رہی ہے اور انہوں نے بھی پورا ایک منصوبہ بنایا کہ کس طریقے سے وہ پروٹیسٹ کریں گے، اور میری اطلاع کے مطابق جو زیادہ فوکس ہے وہ عاصم منیر صاحب کی فوٹو پہ اور ان کے بارے میں احتجاج کا، وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ جی آپ بالکل درست ہے، کیونکہ اس دفعہ جو یہاں پہ، کیونکہ برسلس والا تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ شروع میں ہی انہوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا تھا، لیکن یہاں کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل پرامن ہوگا، پیسفل ہوگا، ہمارا کام صرف ایک ہوگا کہ جنرل صاحب کی تصویر ہوگی اور جنرل صاحب کی تصویر لے کے آئیں گے، اور نو ایکسٹینشن کا اس میں ایک سلوگن ہوگا، اور کچھ نہیں ہے، نو ایکسٹینشن۔ نہیں لیکن ایک چیز اور، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ یہاں پروگرام کریں گے یا نہیں کریں گے، دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، تیاری ان کی مکمل ہے، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اگر وہ کریں گے تو 11th آور میں کریں گے جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے تاکہ لوگ نہ پہنچیں، وہ ان کا اپنا ہے۔ لیکن ایکسٹینشن کے معاملے میں چاہے آپ اس کو نام دے دیں، شوگر کوٹڈ کر دیں، ایک تسلسل ہے، صبر بھی ہے تو یہ ایکسٹینشن ہی ہے نا۔ یہ 100% ایکسٹینشن، اور ایکسٹینشن کو آپ کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے ادھر سے پکڑ لیں۔ ایکسٹینشن کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں ناگزیر ہوں، اور تسلسل کا مطلب یہ میں ناگزیر ہوں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب اگلے جو 5 سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان میں نعیم زکریا صاحب ہیں، اور اس میں ہمارے شاہد امتیاز صاحب ہیں، پھر عامر صاحب ہیں، پھر میرے ذہن سے نام نکل جائے گلریز صاحب ہیں، تو 5 سینئر موسٹ لوگ ہیں جی۔ ہاں اس میں ہمارے لاہور کے کور کمانڈر ہیں شاہ صاحب، تو یہ 5 لوگ ہیں، تو یہ ہر کوئی، ہر وہ آرمی چیف جو توسیع پسندانہ، میں تو توسیع کو توسیع پسندانہ عزائم کہوں گا، یہ توسیع پسندانہ عزائم جو بھی رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ والے ہیں نا، یا 2-2 سال کا فرق ہے، یہ اگر نکل گئے، یہ لاٹ نکل گئی تو پیچھے تو میرے بچے رہ جائیں گے۔ میں نے نہیں تو جنرل باجوہ صاحب نے، میں نے ان کے منہ سے سنا ہے، ہاں جی، وہ یہ کہتے تھے کہ میرا اور میرے جونیئرز کا گیپ اتنا ہو گیا تھا، ہاں جی، بیچ میں سے پوری ایک لاٹ اڑ گئی تھی کہ میں بے فکر ہو گیا تھا، بے اور فکر، پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ بالکل یہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں سے نا سینئرز موسٹ میکسیمم نکالتے جائیں اور گیپ زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ کیونکہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل، آپ یہ دیکھیں نا کینی صاحب کو، کینی صاحب میں آئی تھنک بریگیڈیئر تھے جب آئے ہیں مشرف صاحب، تو بریگیڈیئر سے میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ساری پروموشن انہوں کے اپنے ہاتھ سے ہوئی، اور کیانی صاحب بھی آخر وائس بنے اور اس کے بعد آرمی چیف بنے۔ تو یہ ان کا ایک غلط فہمی ہے، مس کیلکولیٹ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی کا، جب آپ کہتے ہیں نا میں نے ایکسٹینشن لینی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اگلے لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں ان کو بھی میسج دے رہے ہیں بھئی آپ زیادہ نہ سوچیں، آپ فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد میجر جنرل کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے میجر جنرل ہی رہنا ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اگلی بات ایک اور، یہ پروگرام چونکہ آج ہم اکٹھے ہیں، ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، یہ جو 5 ہمارے ہیں نا سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل، ان سب کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، وہ یہ دیا جا رہا ہے آپ کو انڈیویجل، بھی لمبا کر دیں گے؟ نہیں 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 ہاں نہیں، جی، ان میں سے کسی ایک کو، آپ کو پتا ایک سیٹ خالی ہونی ہے، ساحر جمشاد مرزا صاحب والی، ان کے انہوں نے 3 سال سے 5 سال نہیں کیا، اچھا ٹھیک ہے، ہاں، نہیں وہ ہاں سروسز چیف کا کیا ہے۔ سروسز چیف کا کر دیا، ان کو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ کانٹا سمجھتے ہیں،
کیونکہ وہ برابر کے ہیں. اگر ان کو کرتے تو پھر اگین وہی بات ہے. تو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. اب پانچوں میں سے ہر کو کہا جا رہا ہے میں آپ کو بناؤں گا 4 سٹار. زکریا صاحب کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے, شاہد امتیاز صاحب کو بھی, گلریز صاحب کو بھی, اور ہمارے شاہ صاحب جو ہیں لاہور والے, ان کو بھی. یہ پانچوں کو الگ الگ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کر کے نا یہ کرتے ہیں. تو یہ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ بڑے پرتفاق انداز میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. پھر اس طرح نہ ہی مشرف صاحب کی طرح سے وہ چھڑی لیتے وقت ہاتھ ہلیں گے, نہ ہی باجوہ صاحب جب دے رہے تھے اس وقت مجھے لگتا تھا میگی کا دورہ پڑا ہوا ہے باجوہ صاحب کو. اور یہ دیکھیں ملک چلے گا کیسے, ملک چلے گا آئین اور قانون کے ساتھ. آپ ایکسٹینشنوں کے چکر سے نکلے ہیں, سارے ہی قابل لوگ ہیں. نیکسٹ فوجی آ جائے گا وہ جنرل بن جائے گا, آرمی چیف بن جائے گا, پھر نیکسٹ آ جائے گا وہ بن جائے گا. اداروں کو بھی چلنے دیں, ملک کو بھی چلنے دیں. یہ جو انسانوں کو ناگزیر بنا دیا جاتا ہے نا, اس سے تباہی پھیلتی. بالکل 100%. یہی تو مسئلہ ہے کہ ادارے مضبوط ہوں. ادارے مضبوط ہونے کا مطلب, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیفنس کے ادارے ہیں بہت مضبوط ہیں, لیکن اگر اس میں یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں ادارے کمزور ہوتے ہیں. ایک اور خبر ہے جی نواز کافی خبر ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں جی وہ ان 5 میں سے ایک سے ملاقات کر چکے ہیں. ہاں یہ ہے خبر. 5 میں سے ایک سے ملاقات کر چکے ہیں. اور اب ملاقات کے 2 مقصد. ایک تو یہ میسج دینا تھا کہ بھئی دیکھو ہمارے پاس یہ آپشن ہے, ہم ان 5 میں سے کسی ایک کو بنا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ معاملہ طے کرو. اور یہ ملاقات پتہ کب ہوئی ہے؟ یہ ملاقات ہوئی ہے مری پلان سے پہلے. مری پلان سے پہلے ملاقات ہوئی ہے 5 میں سے ایک سے. اب ذرا سوچے کہ کون ہو سکتے ہیں 5 میں سے ایک جن سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ان کو میاں صاحب نے کہا کہ جی میں آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تو میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں, تو ہم آپ کو. اب اس میں ایک وہ تو میں لگے ہوئے ہیں کہ کون ہے وہ. یہ ہے صابر بھائی, ایکسٹینشن ہمارے ملک کے لیے فساد ہے. سر زہر ہم قاتل نے ہے. جب ایکسٹینشن دیکھی ہم نے ملک کی تباہی دیکھی. اور اگر پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے تو دیکھیں نا, اگر عاصم منیر صاحب ریٹائر ہوں گے تو ایک جرنیل ہی آرمی چیف بنے گا نا. ہم کوئی اپنے میں سے اٹھا کے تو کوئی جرنلسٹ تو نہیں بن جائے گا بالکل یا کوئی سیاستدان تو نہیں بن جائے گا بھائی, فوج میں سے ہی آئے گا. تو کیا آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ فوج میں اور کوئی اس قابل نہیں ہے؟ میرے خیال میں کسی اور کو آنے دیں, اسے کام کرنے دیں. جنرل باجوہ کو بھی یہ بہت شوق تھا, انہوں نے ایک دفعہ لے لی اور اس کے بعد جس طرح وہ رخصت ہوئے ہیں, وہ ایک تاریخی جو ان کے ساتھ ہوا حالات, وہ اب اس کو میں کیا کہوں. اب ایک جانے والے آدمی کو کمزور اور مرے ہوئے کو کیا مارنا. تو اگر ادارہ چاہتا ہے کہ بطور ادارہ اس کی عزت جو ہے وہ بحال ہو, تو وہ ایک پیٹرن پہ چلے نا, جو صحیح پیٹرن ہوتا ہے پوری دنیا میں جو ہوتا ہے. امریکہ میں آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں, ہمارے ہو ہی نہیں رہے. پوری دنیا جنگیں جیت رہی ہے, ان کے آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں, ہمارے نہیں ہو رہے. حالانکہ یہ جنگ میں ہم نے 1 انچ زمین بھی فتح نہیں کی. ہم نے انڈیا کے طیارے گرائے, بڑا فخر ہے ہمیں ایئر فورس پہ. لیکن سوال یہ ہے نا کہ ہم نے کیا فتح کیا, اور اگر کیا بھی تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن دے دیں. یا تو پھر جنگ جیتنے والے لوگوں نے جتنوں نے کردار ادا کیا, جتنے فوجی وہاں گولی چلا رہے تھے, جتنے لوگ بارڈر پہ کھڑے تھے, ان سب کو ایکسٹینشن دے دیں پھر آپ, اگر اس بنیاد پہ دینی ہے آپ نے. تو میرے خیال میں ریٹائرمنٹ لینی چاہیے سب کو اپنے ٹائم پہ, اور آنے والوں کو ویلکم کرنا چاہیے. 100% یہ بات درست ہے. اگر ادارے مضبوط ہوں گے, ادارے مضبوط ہوتے ہیں جی, ایک سرکولیشن چلتی رہے, اور سرکولیٹ اگر آپ سیٹیں ٹرن بائی ٹرن آپ چینج کرتے رہیں, بلکہ میں تو اس سے پھر وہ کسی اور طرف بات نکل جائے گی. ایکسٹینشن کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایکسٹینشن. ایک اور آخری بات, نواز شریف صاحب نے کیانی صاحب کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو چیف آف ڈیفنس بنائیں گے, تو الیکشن ان سے لے لیا اور ان کو جھنڈی گرا دی.
اس کے بعد باجوہ صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے تیسری، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یہی کہا تھا، اور سارے بے درخت ندیم انجم کو بھی یہی کہا تھا. ندیم انجم صاحب کو بھی یہی کہا تھا. پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی تک ایکسٹینشن لیتے رہے کہ جی ہاں ایکسٹینشن لیتے رہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے. تو نواز شریف صاحب نے تو اب تک کیا ساروں کے ساتھ جھنڈی. تو جو ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب کی ایک 3 اسٹار جنرل سے، اور دوسرا پھر اگر ان کے مزاج کو دیکھیں آپ ہی جانتے ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب حسن منیر صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جس جگہ پہنچ گئے ہیں نا، ایک بڑی مزے کی بات کی مطیع اللہ جان نے. انہوں نے کہا جی اس نے لاسٹک کی شلوار پہنی ہوئی ہے. عاصم منیر صاحب نے نواز شریف کو باندھ لیا اور لاسٹک کی شلوار بھی پہنا دی ہے. میاں صاحب جو ہے نا وہ ان کے حالات بہت پتلے ہیں. اگر وہ ان کے پاس آپشنز ہیں تو کئی جگہوں پہ وہ آپشن لیس بھی ہے. پھر آج تک میاں صاحب کو کوئی بھی ایڈونچر ان کے کام نہیں آیا. وجہ یہ ہے نا کہ اگر نواز شریف میں تھوڑی سی بھی پبلک پاپولیرٹی ہوتی، اگر ذرا سا بھی ان کو پتا ہوتا کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ کوئی چکر چلا لیتے. انہیں یہ پتا ہے کہ پبلک تو میرے ساتھ ہے نہیں. اب میں اگر فوج سے بھی پنگا لے لوں گا تو ہم تو بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. لہٰذا وہ بھی اب میرے خیال میں کمپرومائز کریں گے، تھوڑا سا اپنی باتیں منوانے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا گراؤنڈ پہ اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. اب میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ 2 سال وہ دینا چاہتے ہیں اور 2 سال دیں گے. اور لیکن دوسری طرف 5 سال کی خواہش ہے. ہاں 5 سال کی خواہش سے وہ نواز شریف صاحب اسی لیے 5 سال نہیں نہ دینا چاہتے کہ اگر ہم نے 5 سال دے دیا تو یہ تو ہم نے ہاتھ پاؤں کٹوا لیے. تو وہ کہتے ہیں 2 سال ہم آپ کو دیں گے اور 27 تک ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کو جاری رکھیں گے، آپ ہمیں جاری رکھیں گے. تو 27 میں فیصلہ کریں گے مزید آپ کو 5 سال دینے کا. اور وہ 5 سال 27 میں جو دیے جائیں گے وہ 27 میں الیکشن کروایا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ چل رہا ہے کہ 27 میں پھر الیکشن ہوگا بجائے ہاں جی 27 میں 27 میں الیکشن ہو جائے گا. اور 27 میں الیکشن کروانے کے بعد مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو 5 سال دے دیں گے. پھر آپ نے مریم کو 5 سال لے کے آگے بڑھنا ہے. یہ ہے معاملہ. چلیں اجازت چاہیے؟ کافی ٹائم ہو گیا. ہاں میرا خیال ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا. آپ پروگرام ختم کر جی لیں. آپ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جناب اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ہوا ختم. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.